अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तालत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 14वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम पिछले लेक्चर को रिव्यू करना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक अनसर्टेनिटी और रिस्क का इंट्रोड्यूस किया और हमने ये कहा कि जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है या प्रोड्यूसर बिहेवियर की थ्योरी है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि सर्कमस्टांसेस जो हैं दे आर नोन विद सर्टेनिटी। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहे और हमें हमेशा वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही सिनेरियो जो है वो ना मिले। इसलिए इस अनसर्टेनिटी और रिस्क के कॉन्सेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन आउटकम। हम फोकस करते हैं सारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स में और उनकी लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आउटकम विल टेक प्लेस। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में इस रिस्क के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या कॉन्सेप्ट और रिस्क को एक्सप्लेन करने के लिए वी टुक हेल्प फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने ये कहा इट इज़ द पॉसिबिलिटी or the likelihood that an event will take place, a possible outcome will occur. अब उसके साथ साथ probability के explain करने के बाद we calculated the expected value. Expected value में हमने ये कहा कि all possible events multiplied by their respective probabilities they give us the expected value. Expected value is the average payoff, average value or the central value. इसके बाद हमने रिस्क के ही कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबिलिटी को भी देखना चाहा कि आपके पॉसिबल जो आउटकम्स हैं उनमें वेरिएशन कितनी है और उसमें हमने डेविएशन कैलकुलेट की और उस डेविएशन को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमने ये कहा कि जिस भी पॉसिबल आउटकम की या जॉब ऑफर की या सिचुएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी दैट विल बी मोर रिस्की। अब उस रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली इज द रिटर्न, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ देयर इज अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न definitely attached with it will be a higher risk value. So when it comes to the decision making, normally if the expected value is the same from two given alternative, हमारा इंडिविजुअल जो है विल ट्राई टू प्रेफर द वन विद द लोअर रिस्क। अगर हम सिनेरियो चेंज करते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया और हमने ये कहा कि अगर लेट्स अज्यूम कि एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम बोथ द अल्टरनेटिव्स डजंट रिमेन द सेम, रादर एक अल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ज़्यादा है और उसका रिस्क भी ज़्यादा है, दूसरे अल्टरनेटिव का एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिस्क दोनों कम है, तो फिर हमारी चॉइस जो है वो किस तरह होगी। आज के लेक्चर में हम इसी रिस्क के कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी डिफरेंट है और रिस्क के लेवल भी डिफरेंट है मुख्तलिफ चॉइसेस का, हाउ द इंडिविजुअल्स दे मेक देयर डिसीजन। और इस सिलसिले में हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्मली individuals are risk averse, they try to avoid risk. Then there is a category of individuals who are risk taker or risk lover. Then there is another category, the one who are risk neutral. अब जो risk neutral है वो जो है वो indifferent हो जाते हैं between the expected value change and the risk change. Certain event with the expected value and the risk of the uncertain event. अब इसके साथ साथ जब हम तीनों को एक्सप्लेन कर लेंगे, तीनों कैटेगरीज ऑफ द इंडिविजुअल्स को, तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क प्रीमियम कि रिस्क प्रीमियम क्या है, हाउ मच कॉम्पनसेशन इज नीडेड सो दैट यू कैन अज्यूम सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। फिर उसके बाद हम रिस्क प्रीमियम और इनकम के रिलेशनशिप को देखेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि बिजनेस सिनेरियो में रिस्क की सिचुएशन सबसे ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बिजनेस एग्जेक्टिव्स का क्या एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स रिस्क। उसके लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई है और स्टडी के रिजल्ट्स को देखते हुए वी आर गोइंग टू मेक सर्टेन जनरलाइजेशन। अब रिस्क के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कि दिस इज द मेजर ऑफ रिस्क।
آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سچویشن ہے اور اس سچویشن میں دیر از اے سرٹن سیناریو جس میں سرٹن پے آف ہے, سرٹن ریٹ آف ریٹرن ہے, سرٹن آپ کے پاس پاسبل آؤٹ کم ہے ود سرٹینٹی, اور ایک اور سچویشن ہے جس میں آؤٹ کم از ناٹ نون ود سرٹینٹی. اور پھر جو ہے انڈیویجول کس طرح جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. اس کے لیے ہم یہ اگزامپل لیتے ہیں, لیکن اس ایگزامپل سے پہلے ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو میک سرٹن ازامپشنس, اور اس ازامپشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کنزمپشن از آف اے سنگل کموڈٹی, کہ جو ہم سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں انڈر کنسیڈریشن صرف اور صرف ایک ہی کموڈٹی ہے, اور کنزیومر جو ہے اس کو آل پاسبل آؤٹ کمز جو ہے دے آر نون ان ایڈوانس, از ویل or he or she is well aware of all the possible outcomes, and then the payoffs are measured in terms of utility. ابھی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے کنزیومر کی یوٹیلٹی والا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کیا تھا, لیکن یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پے آفس جو ہیں کنزیومر کے, کیونکہ وی آر اسپیسیفکلی نا فوکسنگ آن دی کنزیومر, تو ان پے آفس کو ہم میئر کر سکتے ہیں یوٹیلٹی کی ٹرم میں. اب ڈیفینیٹلی اگر ہم ریکال کریں تو پچھلے چند ایک لیکچرز میں جب ہم کنزیومر بیہیویئر کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم نے جو ہے کانسیپٹ آف یوٹیلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا, اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف یوٹیلٹیز, دیر از ون کارڈینل یوٹیلٹی اینڈ دیر از ون آرڈینل یوٹیلٹیز. کارڈینل جو ہے دیٹ کین بی میئرڈ ان یونٹس, اینڈ دین دی آرڈینل از ویئر یو کین رینک پریفرنسز. اور اس سارے کچھ کو کنزیومر بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہیلپ لی تھی وہ لی تھی کنزیومر کے پریفرنسز سے, ان ڈفرینس کرو سے. اب یہاں پہ بھی ہم وہی دو, کیونکہ وی آر فوکسنگ اگین آن دی کنزیومر, اور اس فوکس کو جاری رکھتے ہوئے ہم انہی ہی ٹولز کی مدد لیں گے کہ ہم یوٹیلٹی کی بات کریں گے اور ہم ان ڈفرینس کروز کی بھی بات کریں گے. وہاں جیسے ہم نے لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا, اس کا تھوڑا سا استعمال آج کے لیکچر میں بھی بائی دا وے جو ہے جب ہم رسک اوائڈر کی ڈسکشن کریں گے تو مارجن یوٹیلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا انٹروڈیوس ہوگا اور یوز ہوگا, اور رادر ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی کی ہم بات ضرور آگے لے کے چلیں گے. اب اس سارے کچھ کو, اس سارے سیناریو کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اور یہ ایگزامپل آپ کے سامنے سلائڈ پہ. This example is of a person, or that individual is earning $15,000, اور ان $15,000 کو اسپینڈ کرنے کے بعد انڈیویجول از میکنگ اور از گیٹنگ 13 units of utility from the job. But at the same time, this individual is also considering another alternative job, but this alternative job is a bit risky. اب اس alternative risky job میں کیا ہے کہ currently she is making 15,000, لیکن there is second option میں there is a possibility that she can make $30,000, but the possibility or the probability is only 50%, 0.50 probability that she can end up making $30,000. لیکن دوسری طرف she can also go below 15,000. She can also earn 10,000 اور اس کی probability is again 50% or 0.50. اب یہ انڈیویجول جو ہے اپنی سچویشن کو کس طرح ایویلویٹ کرے گی. اب سینیریو کیا ہے؟ سینیریو یہ ہے کہ اس وقت وہ شی از کرنٹلی میکنگ $15,000 اینڈ دیٹ از ود سرٹینٹی, دس از دی کرنٹ پریزنٹ جاب, اور ان $15,000 کے ساتھ دی یوٹیلٹی لیول از 13 یونٹ. اب جو ہے وہ دوسرا سینیریو ہے 50% چانس آف making 30,000, 50% chance of 10,000, and then what will be her decision sticking to job 1 or sticking to job 2. Job 2 میں uncertainty is involved. وہی ہم پچھلے لیکچر والا کانسیپٹ یوز کریں گے ایکسپیکٹڈ ویلیو کا. سب سے پہلے تو ہم جاب 2 کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. اب اس ایکسپیکٹڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ probabilities. تو وہ probabilities are already known, and we are saying 50% is the probability of 30,000, 50% is the probability of 10,000. So when we calculate, then the average is that you multiply 0.50
with 30,000 multiplied by 0.50 with 10,000, you come up with the expected value of 20,000. اب اس سلائڈ میں ہم نے جو ہے ایکسپیکٹڈ یوٹیلیٹی کیلکولیٹ کی ہے. اب ایکسپیکٹڈ یوٹیلیٹی جو ہے 30,000 ارن کرنے پہ یوٹیلیٹی از 18 اور 10,000 ارن کرنے پہ یوٹیلیٹی از 10. تو اس سلائڈ پہ دیکھیں اگر ہم تو ایکسپیکٹڈ یوٹیلیٹی از 50% چانس آف میکنگ 10,000 and 50% chance of making 30,000. So we have 1/2 into 10,000 plus 1/2 into utility of 30,000. So 0.50 into utility of 10,000 is 10 units plus 0.50 of utility of 30,000 is 18. So our utility from job number 2 is 14 and she has to make a decision. And that decision is whether she should go for job number 1 or job number 2. Job number 1 میں she is making 15,000 اور اس 15,000 کو spend کرنے کے بعد she is getting a utility level of 13 units. Job 2 میں expected value جو ہے وہ that is that of 30,000 and 10,000 with 50-50 possibility اور جو expected utility ہے that is calculated as 14. اب جو expected utility from job number 2 is 14, expected utility from current job is 13, so if she has to make a decision, she should opt for job number 2 because it is giving her a higher level of utility. That is the general concept of the utility function based on the idea that higher utility is preferred over the lower utility. اب اسی کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دی بیہیویئرز آف دی انڈیویجول. ہر انڈیویجول جو ہے بیہیوز ڈفرینٹلی کیونکہ اللہ میاں نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. دیئر کیپیبلٹی دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی ریئل لائف سچویشن از آلسو ڈفرینٹ. تو نارملی ہم جو ہیں وہ 3 طرح کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں انڈیویجولس کی. دی ون ہو آر رسک اورس اور میجورٹی آف اس فال ان دیٹ کیٹیگری. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رسک اوائڈر یا رسک اورس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے دیٹ از آف دی رسک نیوٹرل جو کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رسک کی طرف بین ہوتا ہے. وہ رسک اور ریٹرن کو سائڈ بائی سائڈ لے کے سیم کمپنسیشن کے ساتھ اور رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور رسک لور جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول وہ ہوتے ہیں جو کہ نارملی رسک لینے میں کوئی آر نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا فوکس جو وہ ہے اس پاسبل آؤٹ کم پہ ہوتا ہے جو کہ ہائر ہوتی ہے. تو اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر ہم پہلے کیٹیگری کو جو کہ رسک اورس کی ہے ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہاؤ کین وی ڈیفائن دیم. Now the risk averse are those individuals who would like to avoid risk if the payoff from a certain event and the risky event is the same. جیسے ہم نے پچھلی ایگزامپلس میں کیلکولیٹ کی تھی ایکسپیکٹڈ ویلیو. اگر آپ کی ایک سرٹن انکم ہے $15,000 کی اور اگر آپ کی ایک رسکی ایونٹ سے انکم ہے سپوز سیم ایکسپیکٹڈ انکم آف 15,000 تو جو رسک اورس ہوگا ول ٹرائی ٹو اوائڈ رسک, ول سے نو ٹو دی سیکنڈ آفر اینڈ ول اسٹیک ٹو دی سرٹن اماؤنٹ آف 15,000. اسی رسک اورس بیہیویئر کو ہم ایک اور طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ رسک اورس جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے لاسز کے اوپر کہ جو ان کی یوٹیلیٹی میں یا ویل بینگ میں کمی آتی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دے نیڈ مور اینڈ مور پریمیم کہ وہ رسک بالکل نہیں لینا چاہتے انلیس کہ ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ زیادہ کی جائے. اور جو یوٹیلیٹی کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہوئے یہ رسک اورس وہ انڈیویجول ہوتے ہیں جن کی جو ہے مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے وہ ڈمنیشنگ ہوتی ہے. اب ڈمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی میں ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرتے چلے جائیں کوئی ایک پرٹیکولر کموڈٹی تو اس کی جو ہے یوٹیلیٹی فار دیٹ پرٹیکولر کنزیومر ول کیپ آن ڈکلائننگ.
تو اسی طرح یہ جو رسک اورس انڈیویجول ہے, اگر اس کو زیادہ آپ رسک لینے کے لیے کہیں گے یا زیادہ اس کو آفر کریں گے تو اس کی مارجن یوٹیلٹی جو ہے وہ ڈکلائن کرے گی, اینڈ دس انڈیویجول از گوئنگ ٹو آسک فار مور کمپنسیشن اینڈ ول ٹرائی ٹو اوائڈ رسک. رسک وہ صرف اس صورت میں لیں گے جبکہ ان کو آفر جو ہے وہ بہت زیادہ کی جائے ان ٹرمز آف دی کمپنسیشن آف انکریز ان دی ایکسپیکٹڈ ویلیو. اور اس سارے کچھ کے لیے اگر ہم پریکٹیکل لائف میں اگزامپل لینا چاہتے ہیں تو جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں دے ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو ایکسپلین دی انڈیویجولز بیہیویئر اینڈ وی سے دی انڈیویجولز دے آر رسک اورس. اب انشورنس ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس لائف انشورنس ہے, ہمارے پاس موٹر وہیکل انشورنس ہے اینڈ پراپرٹی انشورنسز ہیں. آل آف دیز انشورنسز دے آر ریفلیکٹنگ دی بیہیویئر دیٹ دی انڈیویجولز دے آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ اے رسکی سچویشن and they are coming up with a situation where they can be compensated for whatever risk level is given. اب رسک اورس کے سینیریو کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایگزامپل لیتے ہیں, اس سلائڈ پہ دیکھیں گے. So on this slide we are talking about an individual. He can have $20,000 job with 100% certainty, and with that $20,000 job his utility level is 16 units. There is another second job. The person could have a job with 50% chance of earning 30,000 and 50% chance of earning 10,000. These are the two scenarios. اب اس سینیریو میں سب سے پہلے we are going to calculate the expected income from job number 2 اور scenario number 2, جس میں 30,000 with the probability of 50%, 10,000 with the probability of 50%. If we calculate the expected income, so the expected income remains the same, 20,000. So اب ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کے پاس فرسٹ جاب ہے اور اس فرسٹ جاب میں $20,000 کی اس کو انکم ود 100% probability, no uncertainty. دوسری طرف جاب نمبر 2 ہے جس میں 50% چانس ہے کہ وہ 30,000 ارن کر سکتا ہے, 50% چانس ہے کہ وہ 10,000 ارن کر سکتا ہے, اور ان دونوں کو ملا کے probability 50% with 30,000, 50% with 10,000, جب ہم expected income calculate کرتے ہیں تو expected income is 20,000. اب انڈیویجول کی certain income is 20,000, expected income from job number 2 is 20,000, and we are trying to look at the behavior of the individual. اب یہ انڈیویجول اگر رسک averse ہوگا تو will try to prefer the certain over the expected. جیسے پہلے کہا کہ انڈیویجولس جو رسک averse ہوتے ہیں they try to stick to the certain income over the expected income with the same value. اب اس ایگزامپل میں certain income بھی 20,000 ہے اور expected income بھی 20,000 ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ what about the utility. اب پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انڈیویجول ہے جب وہ 20,000 ارن کرتا ہے تو اس وقت اس کی یوٹیلٹی تھی 16 یونٹس. اس سلائڈ پہ دیکھیں اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کی یوٹیلٹی فرام دی سیکنڈ جاب تو یوٹیلٹی از فرام دی نیو جاب E of U is equal to 1/2 which is the probability of having an income of 10,000 plus 1/2 the utility of 30,000. اب utility of 10,000 is 10 units and the utility of 30,000 is 18 units. So overall utility from the expected utility from this new job is E of U is equal to 0.5 into 10 plus 0.5 into 18 is 14. اب سینیریو یہ ڈیولپ ہوا کہ اس انڈیویجول کے پاس جو سرٹن انکم ہے دیٹ از 20,000 اور اس کی یوٹیلٹی جو ہے وہ 16 یونٹس ہے. جو ایکسپیکٹڈ انکم ہے وہ بھی 20,000 ہے لیکن اس کی ایکسپیکٹڈ یوٹیلٹی جو ہے دیٹ از 14. سو جو رسک اورس انڈیویجول ہوگا ہی از گوئنگ ٹو پریفر the certain income of 20,000 over the expected income of 20,000 because the certain income of 20,000 is offering a higher utility level of 16 unit as compared to the expected utility of 14. So this is the attitude for the risk averse. اب اسی کو ہم اگر گرافیکلی دیکھنا چاہیں تو ہم اس سلائڈ پہ دیکھیں گے. سلائڈ پہ ہم نے ایکس ایکسس پہ انکم لیا ہے اور انکم از ان تھاؤزینڈس آف یونٹ.
وائی ایکسس پہ ہم نے یوٹیلٹی لی ہے اینڈ دیٹ از نمبر آف یونٹس. اگر کنزیومر جو ہے اس کی انکم لیول ہے 10,000 تو اس کی یوٹیلٹی کتنی ہے 10 یونٹ. اگر اس کا انکم لیول ہے 15,000 تو اس وقت اس کی یوٹیلٹی ہے 13. اگر انکم لیول ہے 20,000 تو اس وقت اس کی یوٹیلٹی ہے 16. اینڈ لاسٹلی اگر 30,000 انکم ہے تو یوٹیلٹی ہے ہماری 18 یونٹس. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں سلولی اینڈ گریجولی جوں آپ کا کرو اوپر کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو ڈیمینشنگ یوٹیلٹی جو ہے دیٹ از ان افیکٹ. اب ہمارے سینیریو میں جب سرٹن انکم تھی 20,000 پوائنٹ ڈی ود a certain income of 20,000 یوٹیلٹی ہے آپ کی 16 یونٹس. 10,000 کے اوپر یوٹیلٹی ہے 10,000 سیکنڈ جاب آفر, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 50% پرابیبلٹی ہے کہ 10,000 انکم ہوگی اور اس کی دیر فور 50% پرابیبلٹی آف 10 یونٹس. دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ 30,000 انکم ہونے کی پرابیبلٹی 50% ہے اور 30,000 کی یوٹیلٹی جو ہے وہ 18 ہے. تو اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یوٹیلٹی کیا ہے, وی ٹیک 0.5 ان ملٹیپلائڈ بائی 10 پلس 0.5 ملٹیپلائڈ بائی 18 so that comes out to be 14 which is at point C. So the risk averse definitely is the one who is going to prefer the certain job with the higher level of utility 16 units over the expected value of 20,000 with only 14 units. اس کرو کو اگر ہم مزید غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر سلوپ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. پوائنٹ اے سے بی میں کرو زیادہ سٹیپ ہے اور ڈی سے ای میں کرو جو ہے وہ زیادہ فلیٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. میننگ دیئر بائی کہ جو ہمارے ایکس ایکسس پہ ہے جو کہ انکم ہے وہ جب زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو یوٹیلٹی میں کمی جو ہے یا زیادہ اضافہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے انکریمنٹس. اور اسی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو رسک ورس ہوتے ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ لاسز کی طرف زیادہ ہوتا ہے. موونگ فرام پوائنٹ بی ٹو اے, یہاں پہ یوٹیلٹی لاس کتنا ہے 13 سے 10 پہ آ گئے, یا ہم سی سے 10 آ رہے ہیں پوائنٹ اے پہ تو یہاں پہ بھی یوٹیلٹی لاس جو ہے وہ 14 سے 10 پہ ہو جاتا ہے. جبکہ ہم پوائنٹ ای سے ڈی پہ آتے ہیں تو ہمارا یوٹیلٹی لاس جو ہے وہ صرف اور صرف 2 یونٹس کا ہے, 18 سے ہم 16 کی طرف آتے ہیں. تو اوور آل جب ہم رسک اورس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں وی کین سم اٹ اپ لائک دس کہ رسک اورس جو ہوتا ہے ہمارا اس کے پاس اگر ایک سرٹن گیون انکم لیول ہو with full certainty 100% probability of occurrence اور اس کے ساتھ جو attached utility level ہے وہ اس پہ فوکس کرے گا. دوسری طرف اس کو جب ایک رسکی سچویشن دیتے ہیں جس میں کہ وی آر آفرنگ پاسبل انکم لیولس with the probability, ہماری example میں we said کہ 50% probability of 30,000 and 50% probability of 10,000 although expected income comes down to the same level of the certain income of 20,000 but there is a difference in the expected utility. When we calculated the expected utility, so it came down to 14 units. Certain income level is giving a utility of 16 units and whereas the same expected income of 20,000 as of the certain income is giving a lower level of utility of 14. Therefore, the risk averse individual is going to prefer the certain income over the expected income, though the amount is exactly the same, but the utility level for the expected income is lower than the certain income level. Now, the second category of the individuals. The second category of the individuals are the risk neutral. Now, the risk neutral is an individual who shows no preference. They do not prefer between a certain income and uncertain income with the same expected value. And for that matter, what happens here is we can explain their behavior with the help of the graph. رسک نیوٹرل انڈیویجول کے لیے ہم نے وہی لیا ہے انکم آن دی ایکس ایکسس اینڈ دی یوٹیلٹی آن دی وائی ایکسس. When the income level is 10,000,
then the utility is 6 units. When the income level is 20,000, utility is 12 units. When the income level is 30,000, utility is 18. If we look at this, the increase in the income is by 10,000, from 10,000 to 20,000, increase is 10,000. When we are looking at the utility, increase in utility is from 6 to 12. In other words, when we are moving from point A to point C, there is 10,000 increase in income and there is 6 units increase in utility. When we further move from point C to E, our income has increased from 20 to 30,000, the same 10,000 increase, and the utility also has increased from 12 to 18, which is the same 6 units. So which means that the curve is a straight line. It doesn't have the diminishing marginal utility. The utility remains constant, and these type of individuals, they are risk neutral. They do not look at the utility from the point of view, the expected utility and the certain income. Rather, if the expected income and the certain income is the same, their utility levels expected and the certain, they will remain the same. When we are talking about this risk neutral individual, this risk neutral individual is kind of indifferent between assuming more risk, because he or she assumes whenever he or she is being offered with more risk, the proper compensation of that risk is given to him. And these individuals, they are not focusing on the losses, unlike the risk averse, because they focus more on the losses. And these individuals, they also do not have the diminishing marginal utility. Rather, their utility is almost, marginal utility is constant. So this completes our 2 categories of the individuals. One is the risk averse or risk avoider, and majority of us fall into that category. The second one is the risk neutral. The same compensation can ask them to make the decision, and no difference between the expected income and the expected certain income, because the utility, expected utility and the certain utility levels are the same. Now comes the third category. Third category is that of the risk lovers. Now these risk lover individuals are the one who are willing to assume more and more risk. And they prefer the risky situation over the certain situation. Rather, what happens is, if they are offered some amount of compensation, they will be willing to assume more and more risk. अब अगर हम real life situation में देखें, तो normal individuals in general, they do not fall into this category. इस category में कौन लोग fall करते हैं? Normally the gamblers, okay, and the criminal activities, because उनकी psychology is bit different from the average individuals. What happens is, once you enter into a casino or in any other gambling spot, what happens? You do not look at the lower payoffs. आप क्या करते हो कि आपका फोकस जो है वो हायर जैकपॉट की तरफ हमेशा होता है. ये लॉटरी गेम्स, ये सारा कुछ जो है, these are for those kind of individuals who try to take more and more risk. अब उसमें क्या होता है कि when you enter into that arena, आपका फोकस जो है, suppose there is 30% probability that you are going to earn 1 million, but there is 70% probability that you can lose everything. But the risk lover here will behave differently. He will not focus on that zero. Rather, he will ignore the probability of 70% for that zero income. Rather, his focus will be more on that 1 million with only probability of 30%. So these are the kind of individuals who are categorized into this particular category. और उनको हम behavior को show कर सकते हैं with the help of this graph. अब इस स्लाइड पे हम इसी रिस्क लवर इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं. स्लाइड में देखिए कि इनकम लेवल अगेन इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द यूटिलिटी लेवल हैज बीन टेकन ऑन द वाई एक्सिस. इनकम is increasing with an increment of 10,000 and the utility is also increasing with utility levels. Focus on point A. When income is 10,000, the utility is 3 units. When the income is 20,000, utility is 8
units. But when we move to 30,000 point E, the utility is 18. So the utility change is that your income is changing with the same increments of 10,000, 10,000, but when we are moving from point A to C, increase in utility is 5 units. But when we are moving from point C to E, the increase in utility is by 10 units. If we try to summarize all of it, the risk-averse individuals, they prefer the certain income over the same expected income because they, according to their utility curve, what happens is that the utility compensation is less. Expected utility level is less than the certain utility level. When we are looking at the risk neutral, which is the second category, or the risk indifferent people, یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا انکم لیول جو چینج ہوتا ہے ان کی یوٹیلیٹی لیول سیم سے چینج ہوتی ہے اور ان کا انڈیفرنس کرو جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن ود دی سیم سلوپ ہوتا ہے، جبکہ رسک اورس کا جو ہے وہ سلوپ انیشلی زیادہ ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے بیکاز آف دی ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی. تیسری کیٹیگری جو رسک لورس کی ہے، جب ہم ان کی گراف کو دیکھتے ہیں، اینڈ دس گراف جو ہے ہم نے ڈرا کیا ہے انکم لیولس میں اور یوٹیلیٹی میں، ان کے گراف میں جو انکم بڑھتی چلی جاتی ہے یوٹیلیٹی میں انکریمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ تو تھا مختلف بیہیویئرز آف دی انڈیویجولس. آفٹر لوکنگ ایٹ دیز 3 ڈفرنٹ انڈیویجولس بیہیویئر، ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن دی نیکسٹ ٹاپک، اور وہ ٹاپک ہے رسک پریمیم کا. How do we define risk premium? The risk premium is the amount of money that a risk-averse person would pay to avoid taking a risk. In other words, یہ risk premium کا جو concept ہے that is related to the risk-averse individual. To begin with, we should be very clear کہ یہ جو رسک پریمیم کی اب ہم بات کر رہے ہیں، یہ رسک پریمیم والی بات جو ہے وہ رسک اورس انڈیویجول کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، اور ہم اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ رسک پریمیم از این اماؤنٹ آف منی جو کہ ایک رسک اورس انڈیویجول جو ہے وہ پے کرنا چاہے گا ٹو اوائڈ رسک. اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دی ڈیٹا از گیون آن دس سلائڈ. The scenario is that a person has 0.5 probability of earning 30,000 and a 0.5 probability of earning 10,000. Expected income level is 20,000. If we try to calculate the expected utility of these two outcomes, so then we have 0.5 into 18 plus 0.5 into 10. 18 is the utility level from 30,000, 10 is the utility level from 10,000. So the overall expected utility from these two outcomes is 14. Now, how much this individual would pay to avoid risk? اس کو ہم دیکھتے ہیں with the help of this graph. اس گراف میں انکم لیول ہم نے ایکس ایکسس پہ لیا، یوٹیلیٹی لیول ہم نے وائی ایکسس پہ لیا. اب یہ گراف از ایکسپلیننگ دی بہیویئر آف اے رسک اورس انڈیویجول. وہی ہمارا ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی آف دس انکم از پریولنٹ. اب اس انڈیویجول کے پاس 20,000 ود یوٹیلیٹی آف 16,000 یا جو سینیریو آفر کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کا یوٹیلیٹی لیول از 14. اب اس یوٹیلیٹی لیول 14 کے اوپر اگر ہم پوائنٹ سی اینڈ ایف کو غور سے دیکھیں، پوائنٹ ایف کے اوپر 14 and then point C کے اوپر 16,000 is the income level and 14 is the utility level. Now, how did we get this point F? Point C is lying on the curve, utility curve of the risk averse individual. Point A, C, E and G, they are lying on the utility curve for this risk averse individual. اور C کے اوپر ہمارے پاس 16,000 انکم اگر سرٹن ہو according to this یوٹیلیٹی کرو آف دی رسک اورس انڈیویجول، ہمارے پاس 14 یونٹس جو ہے وہ یوٹیلیٹی کے ہوگی. اب اس کی جو سینیریو ہم نے دیا تھا اس میں ایکسپیکٹڈ ویلیو آف انکم جو ہے دیٹ از 20,000.
30,000 into 0.50 plus 10,000 into 0.5 is 20,000. What we have done is کہ ہم نے ایک لائن جو ہے وہ ٹینجنٹ لائن ڈرا کی ہے which is connecting point A and point E. Why? Reason being کہ point A کے اوپر ہمارا انکم لیول ہے 10,000 اینڈ پوائنٹ ای کے اوپر ہمارا انکم لیول ہے 30,000. اب ہم نے یہ دو ایکسٹریم پوائنٹس تھے جو کہ آفر کی گئی ہیں 0.5 probability for 10,000, 0.5 probability for 30,000. ہم نے لائن ڈرا کی ٹینجنٹ اور اس لائن کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ جو 20,000 ہے وہ پوائنٹ ایف پہ آتا ہے اور اس پہ یوٹیلیٹی لیول از دی سیم ایز 14. Now we introduce the concept of the risk premium. کہ انڈیویجول اگر اپنے یوٹیلیٹی کرو پہ رہتا ہے تو وہ 16,000 کے اوپر ہی 14 یوٹیلیٹی لے لیتا ہے یونٹس آف یوٹیلیٹی. اب اگر وہ سیکنڈ آفر کو اس وقت ایکسیپٹ کرے گا جو کہ اس کو دے رہی ہے 20,000 انکم جب کہ اس کا یوٹیلیٹی لیول 14 ہو. اب 20,000 اور 16,000 کا جو ڈفرنس ہے ڈالر اماؤنٹ آف 4,000 دیٹ از دی رسک پریمیم. کہ یہ انڈیویجول جو ہے وہ سیکنڈ جاب جو ہے وہ اس وقت ایکسیپٹ کرے گا جب اس کو 4,000 کا رسک پریمیم دیا جائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر اس کے پاس سرٹن انکم ہے 16,000 کی تو اس کو یوٹیلیٹی لیول 14 یونٹس کا مل رہا ہے. لیکن اگر اس کو ہم سیکنڈ آفر کرتے ہیں جاب اور اس جاب میں ہم کہتے ہیں 50% probability of 30,000 and 50% probability of 10,000 giving an expected income level of 20. لیکن وہ 20,000 انکم لیول جو ہے وہ اسی وقت ایکسیپٹ کرنا چاہے گا جب کہ اس کی یوٹیلیٹی بھی 14 پہ ہو اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے 16 اور 20,000 کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از the risk premium which we have to pay to a risk averse individual to assume that particular risk. Now this completes our second topic of the risk premium کہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اس وقت تک رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک ہے اس کو کچھ سرٹن اماؤنٹ آف کمپنسیشن نہ دی گئی ہو. اور جو رسک لیول بڑھتا چلا جائے گا انڈیویجول کا رسک پریمیم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور نارملی ایوریج انڈیویجول جو ہے وہ رسک اورس ہوتا ہے اور اس کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کو کوئی بھی رسک کی سچویشن دی جاتی ہے اس کو پراپر کمپنسیشن نہ دی جائے ہی اور شی ول ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ سینیریو. اور یہ کمپنسیشن جو ہے وہ ہائر انکم لیولز پہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ رسکینس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسک اورشن بیہیویئر ہے اس کا انکم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اینڈ ہیئر وی آر فوکسنگ آن رسک اورشن اینڈ انکم کہ اگر آپ کے پوٹینشیل پے آفس جو ہیں ان میں ویریشن زیادہ ہو جائے تو پھر رسک سینیریو جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتا ہے. اور وہ رسک سینیریو اس طرح چینج ہوگا کہ آپ کا رسک پریمیم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. پچھلی ایگزامپل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے ایک انکم لیول آف 20,000 جو کہ ایک سرٹن جاب سے تھا اور دوسری جاب میں ہم نے انہیں کہا تھا کہ 30,000 پے آف ہو سکتا ہے 50% probability, 10,000 پے آف ہو سکتا ہے 50% probability. اب جو ویریشن تھی دیٹ واز 30,000 اینڈ 10,000. لیکن اگر ہمارے پے آفس میں ویریشن زیادہ ہو جائے جیسے کہ ہم اس ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ایگزامپل میں ایزیوم کرتے ہیں کہ دیر از اے جاب اور اس میں 50% probability ہے کہ آپ کی انکم لیول جو ہے وہ 40,000 ہو جائے اور جب 40,000 ہوگا تو اس وقت آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے دیٹ ول بی 20 یونٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 50% چانس یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ہے یوٹیلیٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے کیونکہ آپ کی انکم لیول زیرو ہو گیا ہے. اب اس سینیریو میں جب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو اور ایکسپیکٹڈ یوٹیلیٹی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹڈ ویلیو تو وہی کی وہی رہے گی 20,000. وائی؟ کیونکہ 50% انٹو 40,000 ون پے آف پلس 50% انٹو زیرو انکم پے آف تو دیٹ ول گیوز اس این ایکسپیکٹڈ ویلیو آف 20,000. اب ہم جو بیسیکلی کر رہے ہیں ہم 3 ڈفرینٹ سینیریوز کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایک سینیریو کو دیکھا ہم نے
کہ جب ہماری سرٹن انکم ہے 20,000 اور ہماری یوٹیلیٹی لیول کیا تھا 16. دوسرا سینیریو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ایکسپیکٹڈ انکم 20,000 تھی اور یہ انڈیویجول جو ہے اس کو رسک پریمیم چاہیے ہے 4,000 کا, لیکن اس میں جو پے آفس تھے اس ایکسپیکٹڈ ویلیو انکم میں وہ پے آفس جو تھے وہ 30,000 50% پرابیبلٹی کے ساتھ تھا اور 10,000 50% پرابیبلٹی کے ساتھ تھا. اب جو تیسرا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پے آف ہے 40,000 کا, ویری ہائی پے آف, لیکن اس کی پرابیبلٹی ہے 50%, اور دوسرا جو پے آف ہے وہ دیٹ از آف 0 اونلی اور اس کی پرابیبلٹی ہے 50%. یہاں پہ ہمارے پاس پے آف میں ویریشنز بہت زیادہ تھی 40,000 اینڈ 0. جب ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں اٹ کمز آؤٹ ٹو بی دی سیم ایز آف 20,000. لیکن اس تیسرے میں جب ویریشن زیادہ ہے تو ہمارے پاس رسک پریمیم کیا ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو تینوں میں ایک سرٹن ویلیو سینیریو 1 میں 20,000 ہے, سینیریو 2 میں ایکسپیکٹڈ ویلیو 20,000 ہے اور وہاں ہمارا رسک پریمیم تھا 4,000 کا, کہ رسک پریمیم جب تک 4,000 آفر نہیں کرتے رسک اورس انڈیویجول ول ناٹ بی ولنگ ٹو ٹیک دی چیلنج آف دیٹ سیکنڈ جاب. تھرڈ سینیریو میں ویریبلٹی ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی لیکن ایکسپیکٹڈ ویلیو وہی 20,000 رہ گئی ہے, لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں ویریشنز کے ساتھ تو ہمارا 10,000 کے اوپر جو یوٹیلیٹی ہے دیٹ از اونلی 10 یونٹس. اس لیے جب ہم اس ویریشن کے ساتھ لارج ویریشن کے ساتھ رسک پریمیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جب انکم لیول جو ہے وہ 20 سے 10 پہ آتا ہے تو لاسز زیادہ ہیں, اس لیے آپ کے پاس کمپنسیشن جو ہے دیٹ شوڈ بی آف 10,000. تو تھرڈ سینیریو میں ہمارے پاس رسک پریمیم ریکوائرمنٹ از 10,000. سو دی ویریشن مور دی ویریشن ان دا انکم لیول دی ہائر ول بی دی رسک پریمیم. اب اگر ہم انکم لیول اور رسک پریمیم کے کانسیپٹ کو اکٹھا کریں اور اس کو انالائز کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ جوں آپ کی انکم لیول میں ویریشنز بڑھتی ہیں تو رسک پریمیم جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو رسک پریمیم کا کانسیپٹ ہے وہ رسک اورس انڈیویجول کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سینیریو 1 ایک سرٹن سینیریو تھا, 20,000 انکم تھی, دی انڈیویجول از ولنگ ٹو ایکسپٹ اٹ ود آل سرٹینٹی. دوسرے سینیریو میں ویریشن تھی 10,000 اور 30,000 کی اور وہاں پہ رسک اورس انڈیویجول نے سیم ایکسپیکٹڈ ویلیو کے لیے ایک رسک پریمیم ریکوائر کیا, مانگا, اینڈ دیٹ از آف $4,000. تیسرا سینیریو مور ویریشن ان دا پے آفس کہ 40,000 ایک طرف تھا, 0 دوسری طرف تھا. فرام رسک اورس انڈیویجولز ویو پوائنٹ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم سچویشن ہے. دیر از 50% چانس کہ اس کے پاس 0 ہو انکم لیول. اس لیے یہاں پہ رسک پریمیم جو کہ کمپنسیشن ٹو دس رسک اورس انڈیویجول ہے دیٹ از آف دی 10,000. So this concludes our topic of the risk premium and the income level. اب ہم جو ہے ایک آخری جو ٹاپک ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از آف دی انڈیفرنس کرو. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے کنزیومر بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہوئے انڈیفرنس کرو کی ہیلپ لی تھی. انڈیفرنس کرو کی ہم نے سرٹن کریکٹرسٹکس بھی بتائی تھیں اور ان کریکٹرسٹکس میں ایک کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ یوٹیلیٹی لیول along the same indifference curve remains the same. کہ آپ جو بھی مارکیٹ باسکٹ یا بنڈل لیں اور وہ ایک ہی انڈیفرنس کرو پہ اگر لائی کر رہا ہوگا تو اس کا یوٹیلیٹی لیول will remain the same. اب ہم جب رسک کی بات کر رہے ہیں تو اس رسک کے کانسیپٹ کو ہم انڈیفرنس کرو کی ہیلپ سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ دی انکم لیول and the standard deviation of the income level and its standard deviation اور ان کا وہ combination جو کہ آپ کو same level of utility دیتا ہے along the same indifference curve. تو یہاں پہ again we will start with the common behavior of the individual جو کہ risk averse individual کا behavior ہے. تو آپ دیکھیں اس سلائڈ پہ رسک اورس انڈیویجول کے لیے سب سے پہلے سلائڈ میں ہم دیکھیں کہ ہم نے ایکس ایکسس پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف انکم لی ہے اور وائی ایکسس پہ ایکسپیکٹڈ انکم لی ہے.
Standard deviation of income basically is reflecting the riskiness, and the expected income is giving you the central tendency measure expected value. اب جو زیادہ رسک اورس انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک یونٹ آف رسک اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ سارے کرو اگر آپ دیکھیں دے آر ہیونگ مور سلوپ, اور سلوپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ جو ہے آپ کا ایکس ایکسس پہ بڑھانے کے لیے وائی ایکسس کے یونٹ جو ہیں وہ زیادہ بڑھاتے ہیں. ان دس پرٹیکولر گراف وی ہیو 3 indifference curve. All 3 of them are for the risk averse individuals U1, U2, U3. لیکن جو U3 جو ہے highest level of risk aversion reflect کر رہا ہے اور U1 جو ہے وہ lower level of risk aversion reflect کر رہا ہے. Along one particular indifference curve, whether it is U1, U2 or U3, ہمارا جو ہے income level and expected income level and standard deviation of that income is exactly the same, and consumer is getting the same utility level from all of these combinations. اب اسی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں رسک aversion اور انڈیفرنس کرو جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیویجول ہے اس کے انڈیفرنس کرو جو ہیں وہ فلیٹ ہیں. ان دس گراف آپ کے جو انڈیفرنس کرو جو ہیں وہ فلیٹ ہیں اور وہ جو ہیں جو رسک بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے لیے اسمالر انکریز ان انکم جو ہے دیٹ مینٹینس دی سیم لیول آف سیٹسفیکشن. These curves are relatively flatter as compared to the previous curves. Previous curve میں آپ کے پاس اسٹیپ شیپ تھی جس میں آپ کے لیے انکم کمپنسیشن جو ہے اس کے لیے زیادہ ڈیمانڈ کی تھی. اس میں فلیٹر شیپ ہے جس میں کہ انکم کمپنسیشن فار سیم لیول آف رسکینس جو ہے وہ کم ڈیمانڈ کی ہے. لیکن ان سارے انڈیفرنس کرو کے اوپر جو بھی کوئی پوائنٹ لائی کر رہا ہے U1 پہ تو یوٹیلیٹی لیول از دی سیم. اگر جو بھی پوائنٹ لائی کر رہا ہے U2 پہ یوٹیلیٹی لیول از دی سیم. U3 یوٹیلیٹی لیول ریمینز دی سیم. ابھی تک جو ہم نے انڈیویجولس کے بیہیویئر کو آج کے لیکچر میں شروع کیا تھا تو ہم نے کہا there are 3 categories: risk averse, risk neutral and risk lovers, and we said the majority of us are risk averse. Therefore we focused more on the behavior of the risk averse, and then related to this risk aversion we also covered the topic of the risk premium. Risk premium کے ساتھ we also looked at the variation in income and the risk premium required by the risk averse, and then we also explained the attitude of the individuals with the help of the indifference curve, the risk aversion and the indifference curve. اب جو ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی بزنس ایگزیکٹوز اینڈ دیئر ایٹیچیوڈ ٹورڈز رسک. انڈیویجولس کو جب ہم نے انالائز کیا تو ہم نے انالائز کیا فرام کنزیومرز پوائنٹ آف ویو اور فرام دی امپلائی پوائنٹ آف ویو. جو بزنس ایگزیکٹوز ہیں دے آر ڈسکسڈ ہیئر فرام دی مینیجریل پوزیشنز پوائنٹ آف ویو. تو جب ان کے بیہیویئر کو انالائز کیا تو وی سا دیٹ دیر واز اے سروے کنڈکٹیڈ اور اس میں سارے بزنس ایگزیکٹوس کو جب کلاسیفائی کیا تو میجورٹی آف دیم, میجورٹی آف کورس از ناٹ ہیئر اے بگ نمبر, 40% آف دیم ور رسک لور, 20% رسک نیوٹرل, 20% رسک اوائڈر اینڈ 20% ڈڈ ناٹ ریسپونڈ. اب اس سارے سینیریو میں کیا ہے کہ بزنسز میں زیادہ تر جو ہے ایگزیکٹوس کو ڈیسیشنز آن دی اسپاٹ لینے ہوتے ہیں, اور اس میں جب بھی لاسز کی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو اس وقت ان کو رسک ٹیکنگ سچویشن میں آنا پڑتا ہے. جن بھی ایگزیکٹوس نے رسک لونگ بیہیویئر شو کیا وہ بیہیویئر واز انڈر دی سچویشن ویئر دی لاسز ور انوالوڈ. لیکن جب بھی سچویشن ایسی آئی کہ گروتھ انکم یا اس طرح کی سینیریو تھا تو اس وقت
میجورٹی آف دی ایگزیکٹوز انہوں نے یا ڈیسیژن ڈیلے کیے یا دے آسک فار مور انفارمیشن. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو رسک اورس انڈیویجول ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ رسک اورشن کے لیے ایک کمپنسیشن پریمیم چاہتا ہے اور اس کو زیادہ انفارمیشن لے کے اپنا ڈیسیژن میکنگ سچویشن میں آنا چاہتا ہے. اسی طرح جو آپ کے بزنس ایگزیکٹوز بھی ہوتے ہیں جب ان کو گروتھ اینڈ انکم والے سینیریو میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو ہے ان کا بیہیویئر از مور آف دا رسک اورس. دے ٹرائی ٹو کلیکٹ مور انفارمیشن اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈیلے ڈیسیژن, دے سیک ایڈوائسز. لیکن جب لاسز کی سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت دے وڈ لائک ٹو گو فار رسک لونگ بیہیویئر, کیونکہ اس کے پاس اس وقت چوائسیز جو ہیں وہ زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ایگزیکٹوز ہیں یہ جو ہیں یہ جب ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں رسک کو تو اس کے لیے نارملی وہ یا تو دوسروں کی ایڈوائس مانگتے ہیں یا ڈیسیژن کو ڈیلے کرتے ہیں یا انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ رسک کو جو ہے وہ کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے, اور اس میں ہم صرف اور صرف فوکس بزنس ایگزیکٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں کریں گے, رادر ہم جو ہے اس میں انڈیویجولس کو ایز کنزیومر ایز ون ممبر آف دی سوسائٹی بھی فوکس کریں گے. تو آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج کیا کور کیا. آج کے لیکچر میں ہم نے انڈیویجول کے رسک بیہیویئرس دیکھے. اس میں ہم نے کہا کہ رسک اورس از دی کیٹیگری جس میں میجورٹی آف دی پیپل فال انٹو, اور وہ لوگ جو ہیں وہ سرٹن انکم کو پریفر کرتے ہیں اوور دی سیم لیول آف ایکسپیکٹڈ انکم, اور وہ صرف رسک اس وقت لینا چاہتے ہیں جب ان کو سرٹن لیول آف رسک پریمیم جو ہے وہ آفر کیا جائے. دوسری طرف جو رسک نیوٹرل یا رسک انڈیفرنٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں بٹوین دی سرٹن انکم اینڈ انسرٹن انکم, اور وہ جو رینک کرتے ہیں ایکولی ایکسپیکٹڈ انکم کو اور سرٹن انکم. تیسری طرف جو رسک لونگ بیہیویئر والے لوگ ہوتے ہیں دے ٹرائی ٹو پریفر انسرٹن انکم اوور دی سرٹن انکم, اور اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ جو فال کرتے ہیں وہ گیمبلنگ اینڈ کرمنل ٹائپ لوگ جو ہیں اس میں فال کرتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو ڈسکس دی کانسیپٹ آف دی رسک premium, and that was related to the risk averse individuals, that they are only willing to accept risk or take risk when they are offered certain compensation in the form of the risk premium. And then finally we also looked at the variation in the income and the risk premium, and we said if there is a wider variation in the payoffs then or the income then the risk premium they are going to go up. And the business executive behavior reflected that majority of them are risk averse, but under this losses situation they also fall into the category of the risk lovers. Now in the next lecture inshallah we are going to continue with the same concept of risk, لیکن جہاں پہ ہم جو ہے ڈائیورسفیکیشن رسک جو ہے وہ منیمائزیشن کی بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی منیمائز. ابھی تک تو ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ رسک ہوتا کیا ہے اور اس سے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے, لوگوں کے کیا کیا بیہیویئر ہوتے ہیں رسک کی طرف. لیکن اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس رسک کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے, اور رسک منیمائزیشن کے لیے ہم ڈائیورسفیکیشن کی بات کریں گے, انشورنس کی بات کریں گے, اور لاسٹلی جو ہے وہ obtaining more information کی بات کریں گے. یہ تینوں ٹاپک انشاءاللہ we are going to cover in the next lecture, and we'll conclude this broader topic of risk and uncertainty. And with that lecture I'll see you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.